नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। आदाब, एनवीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। एक मुलाकात। तंजीम अल मकातिब के सेक्रेटरी सैयद सफ़ी हैदर आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बात कर रहा हूं। आप मौलाना सफ़ी हैदर साहब लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और एक तवील सफ़र तय करके सहारनपुर में एक लंबे अरसे के बाद आए। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है, सहारनपुर में आप तशरीफ़ लाए। शुक्रगुज़ार हूँ आप हज़रात का। अगरचे ये सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा इसकी रफ़्तार बढ़ना चाहिए, माजी में बिल्कुल मुनक़ते रहा, लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि यकबया के प्रोग्राम बना और इस बस्ती में हाज़िर हो गए जिससे कदीम रिश्ता है मेरा। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला अशरा यहीं पढ़ा है। तो मौलाना साहब, एक तवील अरसे के बाद आपका आना हुआ है सहारनपुर में, तो इस ताख़ीर की वजह क्या है, थोड़ा सा ये भी बताएं आप। आने की दो किस्में हैं, एक बुलाने पर आना और एक बग़ैर बुलाए आना। तो ताख़ीर के असबाब में दोनों शामिल हैं। बुलाने वालों ने बुलाया नहीं और बग़ैर बुलाए आने में पहले दायरे-ए-इत्कार तंज़ीम अल-मकातिब का क़दर छोटा था और हमारा ये सिलसिला है कि हम मुसलसल पूरे मुल्क में तबलीगी सफ़र करते रहते हैं और अब इतना ये काम बढ़ गया और फैल गया है कि हर साल हर जगह पहुंचना मुमकिन नहीं रहा पहले की तरह। फिर भी कुछ जगह हैं जहां हमें हर साल जाना पड़ता है, वहां इतना ज़्यादा खिदमत फैली हुई और इतने ज़रूरियात हैं। मसलन कश्मीर है, कश्मीर बन जम्मू से लद्दाख तक हमारे 450 मकातिब हैं और वहाँ हर साल न जाएं तो एक इंजमात पैदा हो सकता है। इसी तरह से और कुछ इलाके हैं जहाँ जाना लाजमी है, इक़्तिसादी मसाइल में इदारे के, उन जगहों तक पहुँचना भी ज़रूरी होता है जहाँ से इदारे के अखराजात को पूरा किया जा सके, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह के इलाके शामिल हैं। 4.5 करोड़ का बजट है हमारा, 1 लाख से ज़्यादा रोज़ाना का ख़र्च है। तो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, अफराद कम हैं। राबते की आमद और रफ़्त की कमी की एक वजह यह भी है, लेकिन ये भी वजह है कि कुछ माजी में कुछ गलतफहमियों और कुछ बदगुमानियों के नतीजे में मगरबी यूपी से उतना रिश्ता बरकरार नहीं रह सका। मेरा ज़ाती तौर पर तंज़ीम अल-मकातिब का रिश्ता रहा है, तंज़ीम अल-मकातिब का रिश्ता कमज़ोर नहीं हुआ है। मकातिब चलते रहे हैं, इंस्पेक्टर्स आते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है। ज़ाती तौर पर मेरा रिश्ता कमज़ोर हुआ है। मैंने 2 लफ्ज़ कहे हैं, बदगुमानियों और गलतफहमियों की वजह से, और मैंने मुहिम चलाई कि उसे दूर किया जाए और अल्लाह ने उसमें भी कामयाबी दी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बदगुमानियों के बादल छट रहे हैं और इंशाअल्लाह वही रिश्ते फिर दोबारा वापस हो जाएंगे और हो गए हैं जो होना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, अभी आपने कहा बदगुमानियाँ आपके दरमियान डाली गई, तो आपने निशानदेही की उन लोगों की जो आपकी कमेटी में, आपकी शूरा में इस तरह की बदगुमानियाँ फैला रहे थे? और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप आए हैं और यहाँ पर आपकी तंजीम बहुत ज़्यादा कारगर थी। 24 साल पहले यहाँ पर आपका खूब बोलबाला था, तंजीम काम करती थी और इन दिनों यहाँ पर इक्का दुक्का कुछ सुनने को मिलता है, तो थोड़ा सा आप इस पर भी रोशनी डालें कि यहाँ कामयाब ना होने की वजह। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि बोलबाला था और अब कुछ नहीं है। तंजीम आप किस चीज़ को कहते हैं? अगर दीनी तालीम का नाम तंजीम है तो कोई मकतब बंद नहीं हुआ, मकातिब खुले हैं, बड़े हैं। अगर दीनी प्रोग्रामों का नाम तंजीम है तो उसमें ज़रूर कमी हुई है, लेकिन उस कमी के पीछे वही है कि हम दीनी प्रोग्राम तब करते हैं, तब कर सकते हैं जब हमें मेज़बान मिले। जो हमें दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंसेस करना होती है उसमें हमें मेज़बान दरकार होते हैं और मेज़बानों को कुछ ज़िम्मेदारियाँ अखराजात की उठाना होती हैं। क़याम व ताम की बाकी इदारा देता है। ऐसा नहीं कि मगरबी यूपी से सिलसिला कट गया। हलवाना में, अभी मुरादाबाद में, मेरठ में, दिल्ली में प्रोग्राम होते रहे, मुजफ्फरनगर में भी हमने किए हैं, लेकिन वो जो रफ्तार थी वो घटी है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस पूरे इलाके की रूह रवां थे मौलाना मोहम्मद अली आसिफ साहब क़िबला मरहूम। उनके इंतकाल के बाद उस तरह हर कदम, हर जगह, हर लम्हे पहुँचने वाला आदमी हमारे दरमियान कोई बाकी नहीं रह गया। ये उनके वजूद की कमी है, तंजीम से रिश्ते की कमी नहीं है। अच्छा बताइए, माशरे के लिए इन दिनों आप गौर व फिक्र कर रहे हैं, दीन बेदारी, तालीम बेदारी, ये जो आप मुहिम लेके चल रहे हैं और इस मुहिम के तहत आप सहारनपुर में भी आए हैं, तो क्या देखने को मिला है माशरे के अंदर? आपने क्या पाया? माजी के मुकाबले में दोनों रुख
بڑھے ہیں. ہماری قوم میں دینداری بے حساب آئی ہے. آج سے 50 سال پہلے بے دینی عروج پہ تھی. بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے تحریک دینداری کا آغاز کیا. دیندار بنو دیندار بناؤ کی مہم چلائی. اس قوم کے ہر فرد کو دیندار بنانے کی مہم چلائی. لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، مسجدیں آباد ہوئیں. خمس لوگ جانتے نہیں تھے، خمس نکلا. تقلید جو جانتے نہیں تھے، تقلید کی راہ غلام عسکری نے بتائی. پہلا اردو توضیح المسائل آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم کی منہاج الصالحین کا ترجمہ مولانا غلام عسکری نے کیا. تو بے دینی سے دینداری کی طرف لانے میں وہ کامیاب ہوئے. اور انہوں نے 1985 میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ہندوستان کا ماحول بدل دیا تھا. پھر انقلاب اسلامی آیا. ان دونوں طاقتوں نے تحریک بیداری اور دینداری یہاں ہندوستان میں اور انقلاب عالمی، ان دونوں طاقتوں نے مل کے یہاں ہندوستان میں بھی مومنین میں، شیعوں میں دینی انقلاب پیدا کیا، دینی دینداری پیدا کی، اور وہیں سے دینی بیداری بھی شروع ہو گئی. اس وقت ہمارے اوپر میں 2 خطرے ہیں جو میں مستقل کہہ رہا ہوں. ایک بے دینی کا خطرہ ہے اور ایک بے شعور دینداری کا خطرہ ہے. اس لیے دینداری کی مہم بھی چلنا چاہیے اور دینی بیداری کی مہم بھی چلنا چاہیے. تو پشچم اتر پردیش میں کون اس کا حصہ ہے جو جن کے دیکھ ریکھ میں یہ مہم چل رہی ہے؟ ہمارے طریقہ کار میں پورب پچھم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ ایک مرکزی خدمت گزار لوگ ہیں جو ہر جگہ مقامی لوگوں کی مدد سے ان خدمات کو انجام دیتے ہیں. کوئی ایک ہمارے لوکل سیکریٹریز میں اس وقت مغربی یو پی میں مولانا آصف صاحب قبلہ کے بعد ابھی تک کوئی ایسی فرد تنظیم کو نہیں مل سکی ہے جو اپنے پوری زندگی اور پورے وجود کو تنظیم پہ لگا دے. باقی مددگار بہت سے ہیں. ہمارے پیش نما حضرات جو اس وقت پورے علاقے میں ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے معاون ہیں، جو اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں دینداری پھیلا بھی رہے ہیں اور ادارے کی مدد بھی کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندہ لوگ مدرسین کے نمائندے مولانا ماجد رضا صاحب ہیں، جو رہنے والے تو حلوانہ کے ہیں لیکن اس وقت وہ چتوڑا میں پیش نماز عرصے سے وہ نمائندے مدرسین ہیں. وہ ماشاءاللہ ان کی ایک حیثیت ہے معاشرے میں. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑی تعداد اب ائمہ جماعت کی اور علماء کی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے. اس میں آج اور کل میں ایک فرق ہو گیا ہے. کل افراد بہت کم تھے تو جو چند افراد خدمت گزار ہوتے تھے بہت پہچانے جاتے تھے. آج الحمدللہ افراد اتنے کم نہیں ہیں، لہذا خدمت گزاروں کی ایک لمبی فہرست جب بن جاتی ہے تو پھر کسی ایک کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے. تنظیم المکاتب کا کام بڑا ہے، اس کا مطلب خدمت گزاروں کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. نام والے لوگ اب کم ہیں لیکن کام کہہ رہا ہے کہ کام کرنے والے ہیں اور ہر علاقے میں ہیں. تو کیا محسوس دیا آپ نے سہارنپور میں، کیا دیکھنے کو ملا؟ کیونکہ آپ ایک طویل عرصے کے بعد سہارنپور میں آئے ہیں. سہارنپور میں الحمدللہ دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے میں نے بہت ترقی پائی ہے. اور الحمدللہ جب پہلے آیا ہوں تو جو آپس کے تشنج کی اور ٹکراؤ کی کیفیتیں تھیں وہ بھی کل سے آج تک میں نے کہیں بھی ابھی تک محسوس نہیں کی ہیں. تعلیم بڑھی ہے، ترقی بڑھی ہے، مادی حیثیت بڑھی ہے، مذہبی جذبہ بڑھا ہے، نوجوانوں میں خاص کر کے مذہبی جذبہ دکھائی دے رہا ہے. تو میرے لیے تو سہارنپور کی صورتحال بہت ہی زیادہ امید افزا ہے اور بہت توقعات بھی ہیں کہ یہ ضلع اپنے پورے علاقے، یہ شہر اپنے پورے علاقے کے لیے مذہبی ذمہ داریاں قبول کرے اور تنظیم کا ہاتھ بٹائے. اس لیے کہ مستقبل اب ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جو زمانے میں طریقے رائج ہیں کام کرنے کے، میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان سب کی مدد لی جائے اور ادارے کو اس مرحلے تک پہنچانے کی توفیق بھی حاصل ہو گئی الحمدللہ. ای مکتب، ای مدرسہ، ای شاپ، ای لائبریری، آن لائن کلاسز، یہ ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ وجود میں آ چکی ہیں اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ نئی نسل کے جوان بیٹے اور بیٹیوں کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں ادارے کی بھرپور مدد کریں. اور امامیہ اسٹڈی سینٹر کے نام سے جو نیا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کانسیپٹ وجود میں آیا ہے کہ مکاتب میں بچے نہیں آ رہے ہیں، بچے گھٹ رہے ہیں، دین ان تک کیسے پہنچایا جائے. دوسری طرف اسکولوں کی تعلیف کمزور ہے
اور 10th میں جانے کے بعد بچہ ایک دم سے ڈراپ کرتا ہے, 80-90% اسکولوں میں پا کے 40-50% پہ آ جاتا ہے, تو اس کا علاج کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ ایک امامیہ اسٹڈی سینٹر کا کانسیپٹ عمل میں لایا گیا ہے, جس کے 2 پارٹ ہیں, ایک ہے کوچنگ اور ایک ہے مکتب. ہم بچے کو ہوم ورک کرائیں گے جو گھروں میں نہیں ہو پاتا. ہم بچے کو انشاءاللہ انگلش, میتھمیٹکس اور سائنس میں جو کمزوریاں ہیں ٹیوشن کر کے اسے دور کریں گے کوچنگ کے ذریعے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مکتب کو اور مختصر کر کے اور مکتب کی تعلیم بھی, یعنی قرآن بھی پڑھائیں گے, اردو بھی پڑھائیں گے, دینیات بھی پڑھائیں گے. اور میں اس آپ کے چینل کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ امامیہ سینٹر کے قیام میں جیسے مکاتب کا قیام محلے محلے گھر گھر گاؤں گاؤں ہوا تھا, اسی طرح ہر جگہ امامیہ اسٹڈی سینٹر قائم کیا جائے. اسی مکتب کو امامیہ اسٹڈی سینٹر سے بدل دیا جائے. اچھا مولانا صاحب, اب تک کتنے مکتب وجود میں آئے ہیں؟ ابھی ہم نے جو ماضی سے محنت کر کے ابھی جوڑا ہے, ادارہ جس طرح سے چلا ہے, 5 مکتب کھلے, مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ ہی کے ہاتھ میں رجسٹر, کیش بک بھی, لیجر بھی, سب کچھ ہے, وہاں سے چلا ہے. آج جہاں تک پہنچا ہے سب سافٹ ویئر پہ ہماری ہر چیز. تو ہم نے جوڑا ہے, تو ابھی تک جو ہم ڈھونڈ سکے ہیں تقریباً آج تک 1800 مکاتب کا رجسٹریشن ہوا ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بستیاں اجڑ گئیں, اب آبادی نہیں رہی اس لیے بند ہوئے. زیادہ تر ایسے مکاتب پرماننٹ بند ہوئے ہیں جہاں بستیاں آبادی نہیں رہ گئی, بچے نہیں رہ گئے. آبادی ہے تو چھوٹے بچے نہیں ہیں. اس طرح گھٹتے گھٹتے لیکن مکاتب کل رجسٹریشن 50 سال میں ہے. اس وقت ہمارے رجسٹر مکاتب 1200-1250 کے آس پاس ہیں, جن میں 1100 کے آس پاس رننگ پوزیشن میں ہیں, اور 100-150 مکاتب وہ ہیں جو وقتی مسئلوں سے, مثلا کہیں ٹیچر نہیں ہے, کہیں مقامی طور پہ چندہ نہیں ہو پا رہا ہے, کہیں آپس میں جھگڑا ہو گیا اس وجہ سے بند ہے. مجموعی طور پر 1200 مکاتب اس وقت ہمارے 1250 کے قریب وہ ہیں جو زندہ مکاتب ہیں. اچھا, آپ کو حکومت کا تعاون بھی ملا ہے؟ حکومت سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم حکومت ہند کی طرف سے ہمارا وجود قانونی ہے, ہماری سوسائٹی رجسٹرڈ ہے. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہم اپنا ریٹرن فائل کرتے ہیں. انکم ٹیکس سے سیکشن 12A کے ذریعے انکم ٹیکس ایگزمپشن ملا, یعنی ادارے پر انکم ٹیکس نہیں لگتا ہے. اور سیکشن 80G سے ہمیں سرٹیفکیٹ ملا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ڈونر کو 50% چھوٹ ملتی ہے انکم ٹیکس پیمنٹ پر. اور یس کر رہا ہوں, ہم باہر سے بھی مدد لے سکتے ہیں, اس کے لیے FCRE اکاؤنٹ ہے. لیکن حکومت ہند یا حکومت اتر پردیش سے ہمیں کوئی مالی مدد آج تک کبھی نہیں ملی. یعنی میرا وہی سوال تھا, اور میرے جو یہاں کے ناظرین ہیں ان کا سوال تھا کہ فرما روائے ہند سے آپ کو کوئی مطلب ہمدردی اور کسی طرح کے یہاں کے وزیر اعظم سے کوئی آپ کو درپیش نہیں ہوئی؟ ہند سے حکومت سے ہمیں مالی امداد نہیں ملتی ہے, لیکن انہوں نے ہمیں قانونی حیثیت دے رکھی ہے, ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. ہمیں آزادی سے کام کرنے دے رہے, اس کے لیے شکر گزار ہیں. ہمیں مالی امداد مل سکتی ہے. ہمارا جو مکتب لیول ریکگنائز ہے گورنمنٹ, یوپی گورنمنٹ سے بھی, یوپی مدرسہ بورڈ میں ہمارا سلیبس ریکگنائز ہے. پھر جو ہمارا جامعہ امامیہ ہے ہائر لیول ایجوکیشن, اس کا ایفیلیشن مدرسہ بورڈ سے ہے 92 سے, لیکن ایجوکیشنل ایفیلیشن ہے. ہمیں آج تک ان سے کوئی ایڈ نہیں ملی ہے, جبکہ ہم سے بہت بعد میں قائم ہونے والے مدرسوں کو, چاہے وہ ہواء العلوم ہوں چاہے فضاء العلوم ہوں, انہیں ایڈ ملی ہے, ہمیں نہیں ملی ہے. اس لیے کہ ہمیں وہ طریقے نہیں آتے ہیں جن کے ذریعے ایڈ تک پہنچا جاتا ہے. تو ناظرین, یہ تھے سید صفی حیدر صاحب, جو ابھی خاص بات چیت میں ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے. انہوں نے خطاب کیا اور حکومت سے بھی آزادی کی بات کہی ہے کہ حکومت نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے اور ہم لوگ سکون سے کام کر رہے ہیں. دیگر مدارس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج سید صفی حیدر صاحب آج ہماری ساتھ خاص بات چیت میں جو مہمان تھے. میں چینل کے مادھیم سے آپ کا دھنیہ واد کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی سمے سے ہمیں نوازا, اور یہ بہت سے حضرات تک بات پہنچے گی,
اور حکومت ہند تک بھی ایک بات پہنچانے کی کوشش کریں. اقلیت کے لیے جو ان کا شعبہ ہے اور اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے بہت بڑا کام ہے حکومت ہند کا، لیکن وہاں بھی ہم نے مختلف اسکیمیں ہیں جن کے ہم حقدار بھی ہیں اور ایلیجبل بھی ہیں، یعنی قانونی حیثیت ہم صلاحیت پوری کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہماری درخواستیں آج تک قابل قبول نہیں بن سکی ہیں. تو اگر وہاں تک بھی آواز پہنچ جائے گی تو اچھی بات ہے. بالکل، اور ہم بھی چاہیں گے حکومت جو بچے کچھ کام ہیں جو درخواستیں ان پہ غور کریں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین رابرٹ کے ساتھ سکندر رانا، NBD نیوز سہارنپور.